अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और हमेशा हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपने माशरे को बदल सकते हों, चीज़ों को बेहतर कर सकते हों, तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर हम ये समझें कि लोग जो हैं वो जिस तरह से भी एक्ट करते हैं हम भी उनके साथ शामिल हो जाएं और एक भीड़ का हिस्सा बन जाए, तो एक्चुअली में कभी कोई चीज़ बदलेगी नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बाकियों को जो करते हैं उनको करने दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हर दिन कोशिश करें कि अपनी जो कल आपने किया, अगर लगता है कुछ गलत भी किया तो आज के दिन उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका ज़ुबान का सदका है। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ुबान के सदके से मुराद क्या है? आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई भाई कैद में है और तुम उसे अपनी सिफारिश से आज़ाद करा दो, तो फरमाया कि ये ज़ुबान का सदका है। और इसी तरह खून गिराने से तुम बचा लो, यानी अगर दो कबाइल, दो अफराद आपस में लड़ रहे हैं और तुम फिर उनमें सुलह करा दो। और फरमाया इसी तरह कि तुम अपनी ज़ुबान से कोई भलाई अपने भाई तक पहुंचा दो, और अपनी ज़ुबान से फरमाया कि किसी मुसीबत को अपने भाई से दूर कर दो। तो ये चार बातें रसूलुल्लाह ने बयान की। फरमाया कि ये ज़ुबान का सदका है और ज़ुबान का सदका बेहतरीन सदका है, यानी माल का सदका भी है, वक्त देने का भी सदका है, ये सारे सदकात में शुमार होते हैं, लेकिन बेहतरीन सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुबान का सदका। अगर थोड़ा सा आप इस पे गौर कीजिए, आप देखेंगे कि आज हमारा रवैया ये है कि वो काम कि जैसे कहते हैं कि ना हिंग लगी ना फटकड़ी, कुछ भी खर्च नहीं होता, हम वो काम भी नहीं करने के लिए तैयार होते। यानी अगर हमारी ज़ुबान से किसी का भला हो जाए, किसी का मसला हल हो जाए, कोई मुश्किल से निकल आए, हम ज़ुबान भी हिलाने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होते किसी के लिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे अफजल बेहतरीन सदका वो ज़ुबान का सदका है। यानी कम अज़ कम मोमिन, अगर इंसान माल खर्च नहीं कर सकता, वक्त नहीं दे सकता, तो कम अज़ कम इतना तो कर ही सकता है कि अपने भाई की अपनी ज़ुबान के ज़रिए से मदद कर दे। तो जी, आज के प्रोग्राम का और दिन का आगाज़ करते हैं इसी पैगाम के साथ। और हमेशा याद रखें, सुबह के वक्त जो हमारे ख्यालात होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो एक्चुअली में आपके बाकी के दिन को प्रिडिक्ट करती है। तो अगर आप सुबह के वक्त अच्छा सोचें, अच्छे ख्यालात हों, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ दिन का आगाज़ करें और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उस हर चीज़ के लिए जो कि आपकी ज़िंदगी में है, और दुआ करें उस हर चीज़ के लिए कि जो कि आप चाहते हैं कि आप हासिल कर सकें, तो पूरा दिन जो है वो स्ट्रेस फ्री गुजरता है। ये कोशिश करें एटलीस्ट अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और अच्छे ख्यालात के साथ दिन का आगाज़ करें। और छोटी छोटी जो भी बातें दिन के थ्रू आउट आपको अगर महसूस भी होती हैं तो उन पर भी गुस्सा मत करें, उनको भी कोशिश करें कि बेहतर तरीके से बजाय कि रिएक्ट करें, उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। फसी हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी फसी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अक्टूबर का माह गुजरता जा रहा है, मौसम में जो है वो खासी तब्दीली वाक़या होती जा रही है। सुबह और जो रात के औकात हैं उसके अंदर हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि दिन में अभी भी जो है वो गर्मी की तपिश को महसूस किया जाता है। और अगर आज फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी की तनासब की बात की जाए तो 39% रिकॉर्ड किया, जबकि हवाएँ जो हैं वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और हवा जैसे जैसे जो है माह गुजरते जा रहे हैं, फैसलाबाद का जो मौसम जो है वो खुशगवार होता जा रहा है। हल्की ठंडी हवाएं जो हैं उन्होंने फैसलाबाद का रुख कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फसी इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम के क्या सूरत हाल है। एंड ऑफ कोर्स जब भी
मौसम तब्दील होता है उसके साथ थोड़ा थोड़ा सबकी जो है वो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें कि ठंडे पानी को लाजमी तौर पे अवॉइड करें गर्मियों से जब आप स्विच कर रहे होते हैं। एंड लेकिन फिर भी जब आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त उठते हैं तो भी नीम गर्म पानी जो है उसको आधा ग्लास या पूरा ग्लास जो है उसको पी लें। उसके बाद ना सिर्फ डाइजेशन में हेल्प मिलती है बट ऑल्सो आपका गला जो है वो सूद रहता है बाकी थ्रू आउट द दिन। एंड एक हैबिट जो कि मुझे लगता है हम सबको करनी चाहिए स्टार्ट, दैट ऑफ कोर्स इज के सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया करें। हमें रियलाइज नहीं होता बट ओवर टाइम हमारी स्किन सन से डैमेज होती रहती है और ये पता तब तक नहीं चलता है जब आप जो है 30 प्लस नहीं हो जाते, 35 प्लस नहीं हो जाते। तो हमेशा शुरू से ही कोशिश किया करें कि आप सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि सुबह के वक्त कर रहे हैं बट एक्चुअली में आप सुबह करें उसके बाद हर कुछ घंटे के बाद उसको रीअप्लाई भी करते रहा करें। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरी की तरफ। तो जी हमारी टॉप स्टोरी आज के लिए, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इमरान खान नाअहल करार। तो जी इससे बड़ी खबर आज के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हो सकती थी, इसलिए ये हमारी टॉप स्टोरी भी है और आज की गुफ्तगू भी इसी मौजू के हवाले से होगी। बहुत अरसे से ये रूमर्स सुनने को मिल रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी है और ये हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ कई सारे डिफरेंट केसेस भी चल रहे थे एंड क्या हुआ इस डिसीजन के पीछे, क्या इन्वेस्टिगेशन थी, क्या सबूत सामने है जिसकी वजह से इस फैसले को लिया गया, इसके हवाले से बात करेंगे। और क्या अवाम की तरफ से रिएक्शन हुआ इस फैसले के ऊपर। हम जानते हैं कि कल आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए लोग नजर आए एंड पीटीआई सपोर्टर्स की तरफ से इस फैसले को डेफिनेटली नापसंद किया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए क्या चेंजेस आएंगे और क्या एक्चुअली में ये फैसला रिवर्स हो सकता है। तो जी हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद बिलाल दोकर साहब मौजूद हैं जो कि एंकर पर्सन है, उसके बाद अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर है, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर है हमारे। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैं बात करी थी कि ये फैसला काफ़ी देर से हम रूमर्स सुन रहे थे कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, बट आई डोंट थिंक कि पीटीआई सपोर्टर्स को एक दफ़ा भी ये लगा होगा कि शायद ये एक्चुअली में हो सकता है। अब्दुल रहमान, कितना बड़ा फैसला है और क्या इम्पैक्ट होगा जो सीट्स रिसेंटली इमरान खान ने जीती थी वो उनके साथ क्या होगा और क्या पॉलिटिकल चेंजेस हमें होते हुए नजर आएंगे? थैंक यू फातिमा। देखिए ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है और इसका एक अपना हुस्न है कि यहाँ पर जब भी वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी से हटता है तो उसको गिरफ्तारी देना पड़ती है या कोई ना कोई केसेस का सामना करना पड़ता है। तो वही रीट है जो मतलब इमरान खान कई महीनों से बच रहे थे, बिलाखिर उनकी बारी भी आने को है। इस केस में वो जेल भी जा सकते हैं क्योंकि फौजदारी केस भी साथ में चलेगा। बुनियादी तौर पर ये केस है कि इसमें इमरान खान ने जो बयान अल्फी जमा करवाया है वो झूठा बयान अल्फी है जिसको वो साबित नहीं कर सके इलेक्शन कमीशन के पास कि जिसमें उन्होंने जो तोहफे खरीदे तोशा खाने से वो पैसे कहाँ से आए वो मेंशन नहीं किए गए। फिर उनको जो बेच कर जो पैसे मिले थे वो पैसे भी मेंशन नहीं किए गए ना। टेक्निकली बेसिकली बहुत सारे फैसले जो है वो टेक्निकल बेसिस पर होते हैं। बाज़ाहिर लगता है कि वो उतने बड़े फैसले नहीं हैं लेकिन फिर भी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ कवानीन होते हैं टैक्स के हवाले से, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या आपने कोई झूठा बयान अल्फी नहीं जमा करवाना होता। कोई भी जो आपके किसी के भी डिफ़ाल्टर है, चाहे वापडा के डिफ़ाल्टर हों और चंद 100 के भी हों, तो फिर भी वो आपको नाअहली बर्दाश्त करना पड़ सकती है। यानी कि ये कवानीन बनाए गए हैं और उस पर किसी को भी जो है वो इस्तिस्ना हासिल नहीं है, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चाहे वो मौजूदा भी हो। नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोई बाज़ाहिर जो उनको जिस केस से हटाया गया था वो एक था कि उनकी जो तनख्वाहों के मामला थे वो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए गए। बाकी उसके बाद उन पर कई केस डाले गए जिसमें फौजदारी के भी थे, सज़ा भी हुई, मतलब हटाने के लिए बड़ा मामूली केस सामने आया था। इसी तरह से इमरान खान के खिलाफ बाज़ाहिर जो है इतना मजबूत केस नहीं है, बड़ा मामूली केस है। लेकिन बहरहाल इसकी कहता है इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। कोई भी बदल सकता है, ना भी बदल सके, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अरसे से नहीं बात करें, टेक्निकल से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं ना, जिसमें
بظاہر کوئی بندہ حکومت کی نظروں میں چبھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، بعد میں وہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں۔ مریم نواز کا آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا مضبوط کیسز اور اس کے بعد کتنی صفائی سے اس کو واپس نکال لیا، مطلب کوئی گریس بھی نہیں نظر آتی نا نکالنے کی پھر نکالنے کی۔ تو یہ بھی مطلب دیکھیں کب تک جو ہے وہ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اسی جیسے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے فوجداری کیس چلے گا، پھر اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی فیصلہ سنایا گیا اس کے مطابق عمران خان ڈی سیٹ ہوئے ہیں، نااہل نہیں ہوئے، وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں فوجداری کیس شروع ہو جاتا ہے، اس میں سزا ہو جاتی ہے، پھر وہ نااہل ہوں گے، 5 سال کے لیے ہوں گے یا لائف ٹائم کے لیے۔ اور ابھی جو تحریری فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے بعد زیادہ بہتر ہوگا یہ لیبوریٹ کرنا کہ اس میں کیا ڈیسیجنز ہیں، لیکن ابھی جو لطیف کوسا جیسے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی صرف ڈی سیٹ ہوئے ہیں، نااہل نہیں ہوئے۔ بلال ضرور کامنٹ کیجیے گا، ایک میجر ڈیسیجن ہے اور کیا اس کا امپیکٹ آنے والے الیکشنز پہ پاسبلی ہو سکتا ہے، اور کیا عوام کا جو ایک مخالفت رہی ہے اس فیصلے کے ساتھ اور جو ناپسندیدگی رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس فیصلے پر؟ فاطمہ، سب سے پہلے تو عوام کی بات کریں تو عوام دیکھیں ہر گورنمنٹ کہتی ہے وہ 22 کروڑ عوام، مجھے سمجھ نہیں آتا کس کے ساتھ ہے، سارے 22 کروڑ کو اون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے پروگرام کے آغاز میں عالم دین کا ایک بیان چلایا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا زبان سے نیکی ہوتی ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو دوسروں کو چور 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 کہتی رہی اور بالآخر ان کے اوپر ابھی تک چوری ثابت نہیں ہوئی، آپ کے اوپر ہوگی۔ میں بالکل ان بائس ہو کے ایک چیز کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم دونوں طرف، میں ان کو بھی کہتا ہوں ادھر سے مریم نواز کی طرف سے اگر شہباز شریف، نواز شریف جن کی طرف سے زبان استعمال کی جاتی ہے اتنا کہ استعمال کریں جتنا آپ پھر اپنے ووٹرز کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ کل کا احتجاج اس چیز کا غماز ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے۔ ہم نے شہروں میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں دیکھا، فیصل آباد کے اندر ڈی ٹائپ چوک کے اندر ہو گیا، جناح کلونی چوک کے اندر ہو گیا، سلیمی چوک کے اندر ہو گیا، ضلع کونسل چوک، یہ بلاک ہوئے۔ اچھا، بلاکیج کے اسی ٹائم پہ میں اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، اسی ٹائم میں ان پورے رستوں سے گزرا تھا۔ ویری آنیسٹلی مجھے کوئی ہرڈل ہوئی، ہرڈلز لوگوں کو، مجھے کوئی ہرڈل نہیں ہوئی۔ عبداللہ پور چوک کے اندر کچھ لوگ آئے، فیصل آباد کے قائدین تو محض یہ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں گے میری بات سے متفق ہوں گے، صرف تصاویر بنائی ہیں 5-5 منٹ اور 10 منٹ بعد غائب ہو گئے۔ شیخ خرم شہزاد بھی تھے جس کے اندر شکیل شاہد بھی تھے، ایون کہ بلال اشرف بسرا جو صدر بار ہے وہ زیادہ لوگ لے کے آ گئے تھے۔ تو یہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں، تصاویر بنائی ہیں، لطیف نظر یہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے وہی تصویریں شکیل شاہد کے اپنے گیٹ کے باہر بھی کچھ ٹائر جلائے۔ میرے خیال میں ہر ایم پی اے نے اپنے نزدیکی چوک کو آثار بنایا، تصاویر بنائی اور چلے گئے۔ 2017 میں عمران خان کا وہ زبان والی چیز پہ وہاں ہوا، یہی عمران خان تھے جب نواز شریف نااہل ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نااہل کریے، آپ جائیں گھر، آپ احتجاج نہ کریں، لوگوں کے کاروبار متاثر نہ کریں، روڈ بلاک نہ کریں۔ تو میرے خیال میں ہمیں خود بھی اسی زبان کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ آپ قانونی رستہ اختیار کرو۔ میں عمران خان کے اس فیصلے کو تائید کرتا ہوں، خوش آئند کہتا ہوں جو انہوں نے رات کا کہ احتجاج کا رستہ بھی اختیار نہیں کرنا، لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے تو یہ بھی بے وقوفی ہوگی۔ کیونکہ یہاں قانون ثابت کر رہا ہے کہ آپ یہاں گلٹی ثابت ہوئے ہیں، تو قانونی رستہ اختیار کریں، ہائی کورٹ جائیں جو کہ اسد عمر نے کل اناؤنس کیا، اس کے بعد آپ جائیں سپریم کورٹ۔ اگر آپ وہاں سے صادق امین دوبارہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو لے کر آپ پبلک کے اندر آئیں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے اہل عقل لوگ موجود ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ووٹ ڈالنے والوں میں سے یہ سوچیں گے کہ اگر میرے قائد کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا ہے تو وہ اسے کلیئر کرنے جائے۔ اگر وہ حملہ آور ہوئیں گے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے اس لیے کہ مجھے جھوٹا قرار دیا گیا، چور قرار دیا گیا، تو میں اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ ایک نیوٹرل میں آپ کو اوپینین دے رہا ہوں، یہ غلط چیز ہوگی۔ اچھا، and I doubt کہ that's gonna happen because I do feel like we're past that. I know کہ in the past اگر آپ 5 یا 10 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ بڑی نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی، but I do think آج عوام بہت اویئر ہے اور خود خیال کرتی ہے، سوچتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ کی وجہ سے کہ پولیٹیکل اسپیشلی جہاں پر بھی ٹرمول ہوتا ہے، کوئی ڈیسیجنس کے اگینسٹ آپ پروٹیسٹ کریں، تو I don't think the way to go is کہ آپ دوسرے شہریوں کے لیے مسائل پیدا کریں۔ عبدالرحمان اگری کریں گے اس بات سے؟ فاطمہ دیکھیے یہاں پر ہمارے کچھ ڈیفرنٹ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹیکنیکل بیسس سے زیادہ یہاں پر پولیٹیکل بیسس پہ ڈیسیجنس ہوتے ہیں، تو اس میں عمران خان کی جو اب تک بچنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پبلک نکال لیتے ہیں۔ اگر 9 اپریل کو پبلک نہ نکلتی تو وہ اب تک جیل میں ہوتے۔ یہ ان کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ میاں نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے، انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے جی ٹی روڈ پر کمپین چلائی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ داتا صاحب تک پہنچے تو ان کا گلا اور حوصلہ دونوں بیٹھ چکے تھے، کیونکہ پبلک اس طرح سے نہیں نکلی۔
یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ پبلک ہے. کل بھی پبلک نکلی، ہر شہر میں نکلی، اور جب وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، بے شک اس کا کچھ نہ ہو، لیکن وہ ایک دفعہ جو ہے Power وہ show. دباؤ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور حکومت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہی قائم رہتی ہے. دیکھیں کل بہت بڑا ڈیسیجن ہوا FATF کا. یہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے سے بڑا ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ نکال دیا گیا ہے، وائٹ لسٹ میں ہم آ گئے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب سے ہم 2018 میں آئے تھے، دیکھیں یہ جب سے انٹرنیٹ آیا نا تو ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں، رشین سٹیٹس کو، گلف سٹیٹس یا دوسری تمام سٹیٹس میں نا جو ہمارے چھوٹے موٹے ذمہ دار لوگ ہیں، یا سمجھ لیں کہ جو IT کے لوگ ہیں، وہ مختلف اشیاء بیچتے ہیں، نیٹ پہ دے دیتے ہیں، کسی کو رائس چاہیے وہ یہاں سے بھجوا دیے. تو یہ ہوتا ہے جیسے ایک تو ہوتا ہے بینکنگ چینل، ایک ہوتا ہے بینکنگ چینل کے علاوہ جیسے جائز کیش، سمجھ لیں کہ وہ جائز کیش یا اس ذرائع سے پیسے آ جاتے ہیں، اس پہ ٹیکسیشن کم ہوتی ہے، بیچنا آسان ہوتا ہے، کوئی اس طرح سے کوئی چکر نہیں ہوتا. یہ کوئی 5-6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آرام سے ہو جاتی تھی جس پر پابندی لگ گئی. سب کچھ وایا بینکنگ کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں جو باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے تھے گرے کی وجہ سے. پھر جو باہر کی کمپنیز انویسٹمنٹ کرتی ہیں مختلف ممالک میں، وہ جو ممالک گرے لسٹ میں ہوتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. پھر ایک طرح سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ جو ٹیرر فنانسنگ کی جاتی ہے اس وجہ سے لگایا جاتا ہے گرے لسٹ میں. مطلب یہ کم از کم 10 ارب ڈالر کا جو ہمارا اینول فائدہ ہے نا اس سے ہو جائے گا. اس پہ بہت کم بات کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پولیٹیکل ایک سامنے آ گیا معاملہ. تو دیکھیں حکومت اگر اسٹیبلٹی کی جانب جانا چاہتی ہے تو اس کو کچھ اشتعال انگیزی سے کم کام لینا ہوگا. عمران خان کا فائدہ پتہ کیا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو، کام قائم رہے، روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہوں، کوئی بھی انویسٹر نہ آئے. جیسے پہلے ایک بات کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا تو چینی صدر کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 1 یا 2 سال بعد ہوا. ابھی شہباز شریف جانا چاہتے ہیں چین، ملیں گے، اپنے قرضے جو ہے ان میں ری شیڈولنگ کروائی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ اس سال کے جو ہے وہ اگلے سال میں دینے پڑے، یا ہمارے جو پروجیکٹس چاہتے ہیں جس میں ہم نے اپنے شیئرز دینے ہیں وہ تھوڑے تاخیر کا باعث ہو جائیں. اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ محمد بن سلمان یہاں پر آنا چاہتے ہیں، پرنس سعودی عرب کے. پاکستان کے دوبارہ سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں. اس میں پاکستان نے ان کی حمایت بھی کی ہے، یہاں پر جو معاملہ امریکہ کے ساتھ ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ نئے الائنس بن رہے ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ سمجھیں کہ MBS کے دورے سے پہلے اگر عمران خان احتجاج کر دیتے ہیں تو یہ پھر وہ دورہ کینسل ہو سکتا ہے. اور وہ اتنی اہمیت کا عمل ہے کہ وہ جو ہمارا یہاں پر پیٹرولیم مصنوعات ہے 15 ارب ڈالر کی اینول تقریباً بنتی ہے، اس میں سے بیشتر حصہ ادھر سے آتا ہے اور پھر وہ ادھار پہ آتا ہے، کیش پہ نہیں آتا. تو یہ مطلب جب وہ دورہ کرتے ہیں یا ہمارے ادھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا ہے، اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈالرز وہ رکھنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو یہ دورہ کینسل ہو سکتا ہے. تو یہ حکومت پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس تمام کھیل سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، آلودگی سے، پولیٹیکل. کیونکہ دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی 40 سے 50 ارب ڈالر کا لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، 1500 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، 15 لاکھ کے قریب جو لائف سٹاک ہے وہ ہلاک ہو گئی ہیں اس میں، یا گم ہو گئی ہیں، جو بھی ہوا. اس کی وجہ سے سندھ میں دودھ کی قیمتیں کراچی میں 200-250 تک پہنچ گئی ہیں. بلوچستان آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سیلاب سے براہ راست متاثر ہوا ہے، اور باقی جو ہے وہ بالواسطہ متاثر ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، اور حکومت جو فیڈرل کی وہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے، یہ بھی نظر میں رکھیں. پنجاب اور KP کے جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. تو یہ کم از کم 2-3 مہینوں میں کوئی ایسا طریقہ چاہے وہ حکومت کو نکالنا پڑنا ہے کہ لانگ مارچ سے بچا جائے، تاکہ جو مختلف ایونٹس ہونے جا رہے ہیں وہ کنٹینیو رہیں. جس طرح آپ نے کہا عبد الرحمان، پبلک سپورٹ آئی تھنک اس وقت پہ اگر ہم دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہو رہا ہے، بیکاز جس طرح آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ اپریل میں ہی عمران خان نہیں تو جیل میں ڈال دیے گئے ہوتے یا انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش ایٹ لیسٹ ضرور کی جا رہی ہوتی، جو کہ آف کورس نظر آتی ہے کئی دفعہ. بلال، کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت پبلک کو کام رکھنا تاکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈیٹریکٹ نہ ہو پولیٹیکلی؟ میرے خیال میں پبلک کو کام کرنے کے لیے جو عبد الرحمان نے بات بتائی نہیں، گرے لسٹ کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، اس کے فوائد عوام تک دینے ہوں گے. اگر آپ دیکھیں اس کی بہت سارے عبد الرحمان نے کچھ اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی.
آپ کی برآمدی آرڈرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. آپ کے اوپر جو انویسٹرز کا ایک شک و شبہ تھا وہ ہٹے گا. آپ کے پاس کمپیٹیبلٹی زیادہ ہوگی. آپ خود ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں منڈیوں تک, پوری دنیا کی منڈیوں تک رسائی ہوگی. امپورٹر اور ایکسپورٹر کے لیے تو بہت کچھ کھل گیا نا. مطلب بینکنگ چینل سے جو ایک پابندی تھی نا, چیک اینڈ بیلنس تھا رقموں کے اوپر, 10 ارب کی ٹرانزیکشن ہے, 2 ارب کی ہے, 1 ارب کی, یہ اب نظر ثانی نہیں ہوگی. اوپر زیادہ گہری نظریں ہو کے مطلب ہر چیز کا جائزہ نہیں لیا جائے گا, ہر چیز چیک نہیں کی جائے گی. تو بڑی آسانی, ذرا ریلیکس ماحول, جیسے کہ کمفرٹیبل ماحول میں آپ لیول پلینگ فیلڈ کے اندر کھیل سکیں گے. ڈیفینیٹلی ان کو آن کرنا چاہیے. اور دوسری, گزشتہ روز جو 20 روز قبل کے بعد ڈفرنس آیا ہے دالوں کے اندر, چنوں کے اندر, اور خاص طور پہ بیسن ہو گیا, مرچیں ہوگی, یہ سستی ہوئی ہیں اور 40 روپے ایک چیز کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ اون کروانی چاہیے چیزیں. اس کے بعد آپ کا کرشنگ سیزن شروع کر لیں جلدی, تو آپ کا کسان مضبوط ہو جائے گا. 1 نومبر تک یہ آپشن ہوتی ہے, 1 نومبر کو کہ کرشنگ سیزن شروع ہو جائے تو کسان آپ کا تھوڑا سا سوکھا ہو جائے گا, کیونکہ وہ گندم کی طرف بڑھ جائے گا, نئی فصل بوئنگ کر لے گا. کچھ چیزیں جو کہ پبلک سپورٹ اس وقت کنٹرول کرنا, پبلک سینٹیمنٹ کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. مزید گفتگو کریں, اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں میجر ڈیسیژن الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا. ابھی اس ڈیسیژن میں آف کورس آگے کچھ اور سٹیپس بھی ہوں گے, اور اس وقت صرف جو سیٹس ان کی ریسنٹلی انہوں نے جیتی ہیں انہی کے حوالے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. لیکن اگر یہ کیس آگے موو فارورڈ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے 5 سال کے 10 سال کے لیے کم اور زیادہ ہو سکتا ہے یہ ٹائم پیریڈ, اس کے لیے ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, جس کا مطلب ہوگا کہ وہ آنے والے الیکشنز میں اس ڈیوریشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. فار ناؤ جو ریزلٹس آئے تھے ان کے حوالے سے ڈیسیژن ہے. بلال, بریک میں جانے سے پہلے آف کورس ہم نے کوشش کی کہ اس ڈیسیژن میں پبلک کا کتنا رول ہے اور آنے والے وقت میں پبلک کو کام رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے. لگتا ہے اس پریشر کا کوئی اثر ہوگا؟ اچھا فاطمہ, پریشر تو اتنا تھا کہ پاکستان مسلم نون کے جو ورکرز ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے بھی سے گئے تھے اپنی جماعت کو. ایٹ لیسٹ کل وہ اتنی سانس میں آ گئے ہیں کہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے والے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی آپ کا لیڈر چور نکلا, آپ ہمیں کیا, ہمارے لیڈرز کو کہہ رہے تھے چور. یوسف گیلانی کنڈیمڈ آف کورٹ پہ گئے ہیں, نااہل ہوئے ہیں. سیکنڈ پرائم منسٹر نواز شریف نااہل ہوئے ہیں. وہ کس پہ ہوئے ہیں جی, وہ اپنے بیٹے سے جو اب اثاثے ظاہر نہیں کیے. یہ 3rd پرائم منسٹر نااہل ہو چکے پاکستان کے, اور ہر 5 سال بعد یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو بڑی وہ فنی بھی کسی نے میم بھی کی ہوئی تھی, میمز بھی بڑی مزے کی چلی ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ چلا ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک وزیر اعظم کا سر لے رہی ہے. اگلے 5 سال بعد پتہ نہیں کس کا آئے گا, لیکن بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ 5 سال بعد آئے. لیکن ان سیریس نوٹس میرے خیال میں پاکستان مسلم نون کو اگر دے وانٹ ٹو گرو اور اس لیول پلینگ فیلڈ کے اندر رہنا چاہتے ہیں, جو عبدالرحمان نے کہا ان کے لیے یہ موقع ہیں 2-3 سامنے پڑے ہیں. دیکھیں کل کے ڈیسیجن میں ایک سب سے مین ڈیسیجن ایک عبدالرحمان نے گریڈ لسٹ بتا دیا, ایک آرمی چیف کا جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑا کلیئر کٹ کہا میں 5 ہفتوں بعد جا رہا ہوں اور میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اور 3rd بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بڑی اہم تھی کہ اب آرمی کسی بھی پولیٹکس کے اندر انوالو نہیں ہوگی. میرے خیال میں یہ میسج ہے. اب وہ پی ڈی ایم کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے لیے, دونوں کو عقل, وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں ہے کہ عقل مندوں کے لیے اشارے ہیں. تو اب یہ اشارہ کس کے لیے, وہ عقل مند جو ہوگا وہ سمجھ جائے گا. تو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت خوش آئند میسج بھی ہے. اس کو سراہا جا رہا ہے ہر طرف کہ ایک اچھا اور وائس ڈیسیجن ہے. اور میرے خیال میں اس موقع کے اوپر اس فیصلے کا آنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ بارہا اداروں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا میں اس چیز کے بالکل اوپنلی خلاف ہوں جو کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں. اداروں کا ٹکراؤ نہیں کبھی کروانا چاہیے. یہ جو ادارہ جہاں بھی ہے, دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی دن عمران خان کو ایک کیس ہے وہ معافی والے میں بری کیا, تو ساتھ ہی اس کے لیے مریم نواز کے پاسپورٹ والا فیصلہ آیا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا ڈیسیجن ٹھیک ہے, دوسرے کے اوپر ابھی مجھے اعتراضات ہے. مطلب آپ کو تھوڑا سا وائزلی کھیلنا ہوگا. آپ کے بالکل ورکرز اس وقت بلائنڈلی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بلائنڈ ٹرسٹ پوری عمر کے لیے اسٹے نہیں کرتا, کبھی نہ کبھی ڈگمگا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ میرے خیال میں عبدالرحمان بھائی ہمارے گواہ ہیں کہ اپریل سے پہلے نواز شریف کی فین فالوئنگ کتنی تھی, کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ کہہ رہے تھے ہم کسی پول کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو جیت جائے گا, لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ 5-6 ماہ کے اندر کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے پاکستان کے اندر جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, وہ بڑا ریپڈلی چینج ہوتا ہے. 2008 میں پیپلز پارٹی کا ایک بہت بوسٹ
اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا بوسٹ, 2018 میں پی ٹی آئی کا بوسٹ. یہ بوسٹ اتنی تیزی ریپڈلی چینج ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ عوام جو ہے فیصلے کر لے. دیکھیں میں بڑا معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمیں اس وقت ڈبیٹ یہ کرنی پڑے گی فیصلہ آباد میں فرق حبیب نے کون سے ترقیاتی کام کروائے, فیصلہ آباد میں شیخ خرم شداد نے کون سے ترقیاتی کام کروائے. غلام محمد آباد کے لوگ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بینر لگوا دیے ہیں خیال احمد کاسرو اور شیخ خرم کے خلاف کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. فیض اللہ کموکا کے علاقے میں جا کے دیکھیں, بیشتر سڑکیں اکھاڑ کر 7 ماہ سے پھینک دی گئی ہیں. مین سرگودا روڈ آپ نے اکھاڑ کے 10 ماہ ہو گئے ہیں اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس شہر کے لوگ سوچیں گے اگلی بار ووٹ دیتے ہوئے. ابھی تو عمران خان آباد شہری کے خلاف کھڑے تھے, وہ جیت گئے ہیں, لیکن لوگ سوچیں گے. رضا نصر اللہ گھمن, ملک عمر فاروق کام کروائے ہیں, نظر آ رہے ہیں, لوگ بول رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ ہیں جو کام کروا چکے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ ہیں جنہوں نے صرف محض دھوکے کیے ہیں. 13 ارب کے 3-4 بار عثمان بزدار یہاں آئے ہیں, وہ اعلان کر کے گئے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. واسا ڈیفالٹر پڑا ہے. FWMC کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. صفائی جو شہر کی نظر آ رہی ہے, میونسپل کارپوریشن کیا کر رہی ہے, فیصل آباد کی ٹیپا FDA کا متحد ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. کل ہمارے رپورٹر وکاس بیگ نے سٹوری دی, FDA کالونی کا مین گیٹ کے آگے جس کا رجسٹری نہیں کی گئی تھی ایک پلاٹ کی, انہوں نے مین روڈ کے اوپر جو بجری پھینک کے وہ بند بلاک کر لی ہے. مین گیٹ بند ہو گئے. کیا رہی انتظامیہ اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے. گالیاں گیس مہنگی ہونے پر, بجلی مہنگی ہونے پر, پیٹرول مہنگی ہونے پر پڑی ہیں. اب دیکھیں نون لیگ کیش نہیں کر پا رہی, اور میرے خیال میں ان کے پاس یا وہ 1990 کی دہائی کی سیاست ابھی بھی کر رہے ہیں کہ بجلی اس ماہ بل بڑے بہتر آئے ہیں. لوگوں نے, میں عام روٹین میں کچھ جو چوکیدار ہوتے ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, ان سے پوچھا بہتر ہے ویلے پارکنگ پہ جو لڑکے کھڑے ہوئے بہتر ہے پارکنگ, وہ آپ کی بل, وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ڈفرنس فیل ہوا ہے. ہمیں 3500 آیا, پچھلے ماہ 10,000 آیا تھا. نہیں بتا پا رہے. اور آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں, انہوں نے ایک ترمیم کی ہے نکاح نامے کے اندر جو قادیانیت کے خلاف, انہوں اس کی باقاعدہ تشہیر کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ تاحال ابھی تک میڈیا فرینڈلی اپروچ جو ہے نون لیگ نہیں اڈاپٹ کر پائی. ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی تھنک جب اگر آپ بہت اچھا کام کریں بٹ آپ وہ کام دکھا نہیں پا رہے, آپ اس کام کو شو کیس نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایکچولی میں نوبڈی وڈ نو کہ آپ نے کچھ اچھا بھی کیا ہے. نبت الرحمان, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر ہم دیکھیں ان دا پاسٹ ایون پی ٹی آئی کا جس طرح سے پبلک کے ساتھ جو پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ان کی صحیح پبلکسٹی ہے, گیٹنگ دا رائٹ میسج ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پیپل. دیکھیں فاطمہ, یہ 2017 سے دیکھ لیں کہ عمران خان بمقابلہ نواز شریف وہ جیل میں چلے گئے, مریم جیل میں چلے گئے, شہباز شریف مقابلے میں آ گئے. تو شہباز شریف ہمیں کہیں پر نظر نہیں آئے 2017 سے لے کر اب 2022 تک. چاہے وہ اپوزیشن لیڈری کا ان کا ٹائم نکال لے تو شہباز شریف غائب ہوں گے, یا جیل میں تھے یا اسمبلی میں یا غائب. بالکل کوئی بیان نہیں, کوئی ان کی بات, کوئی پالیسی نہیں. بہت سارے معاملات میں اسمبلی میں کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی تھی. پارٹی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے, اجلاس میں بیٹھنا ہے, کوئی تقریر کرنی, کیا کرنا ہے, کیونکہ جو ان کا لیڈر تھا اپوزیشن وہ غائب ہوتا تھا. اسی طرح سے حمزہ شہباز بنے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر, وہ بھی غائب ہوتے تھے. پھر جب یہ باپ بیٹا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے اس کے بعد بھی غائب ہے. دیکھیں یہ 2017 سے لے کے یا اپریل 22 سے لے کے ابھی تک کی دیکھ لیں, نیوز فیڈ دیکھ لیں, کوئی بھی ٹی وی کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, وہ عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہوتی ہے. چاہے وہ پی ایم ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ ابھی وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, سب سے زیادہ خبروں میں ہے. دیکھیں اپوزیشن لیڈر قانونی طور پر اس ملک میں یہ بدقسمتی بھی ہے ویسے, لیکن راجہ ریاض صاحب ہے, لیکن وہ دیکھ لیں کہیں پر نظر نہیں آتے. نون لیگ کے ٹکٹ کے پیچھے دیوانے ہوئے پڑے ہیں. تو یہ خبروں میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں عمران خان. یہ بہرحال مسئلہ ہے. شہباز شریف بڑے بڑے اعلانات ہو گئے, بڑے بڑے واقعات ہو گئے, بڑے بڑے کام ہو گئے, وہ غائب بھی رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں, شاید کوئی پبلک کے لیے کرتے ہوں, لیکن اگر وہ بتا کے تھوڑا سا ٹی وی پر آ جائے, اپنا کاؤنٹر نیریٹو دے دیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. مریم نواز ہے, وہ باہر چلی گئیں جب بھی ان کو پاسپورٹ ملا. تو ایک تاثر ہے جو عمران خان بناتا ہے ان کے خلاف, چور ہیں, ڈاکو ہے, یا باہر بھاگ جاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی یہ تاثر اپنے جو اقدامات ہیں اس سے درست ثابت کرتے ہیں. پاسپورٹ ملنے کے بعد انہوں نے ایک ہفتہ بھی اسٹے کرنا مناسب نہیں سمجھا پاکستان میں نا. تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے. میاں نواز شریف پہلے سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو میڈم کلثوم نواز کی رحلت ہوئی وہ بھی ادھر ہی ہو گئی, ادھر سے ڈیڈ باڈی واپس آئی. تو یہ کیسے اپنے لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, بچے ان کے باہر ہیں. لیکن جب یہ عمران خان انہیں کہتا ہے کہ بچے باہر ہیں تو عمران خان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے کہ اس کے بچے بھی باہر ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان بچوں کا جو ہے وہ بچوں کو پال نہیں رہا، اس کی بیوی کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس کے بچے نا، وہ کئی بار کہہ چکا ہے. تو ان کے بچے تو ان کے پاس ہیں، یہ حکومت بھی ادھر آ کے کرتے ہیں، جیسے حمزہ شہباز شریف ہے، اور کچھ بچے جو ہے وہ اشتہاری بنے ہوئے ہیں جو ملک میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کے بھتیجے تیار نہیں ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. کیسز کو دلیری کے ساتھ فیس کرنا عمران خان کر رہا ہے، وہ بنی گالا بیٹھا ہوا ہے. جو بھی ہو جائے، یہ عوام میں جو سوئنگ ووٹر ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں سے بڑا تاثر لیتا ہے کہ دیکھیں مشکل وقت پہ کون بھاگ گیا. رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے پائے کا لیڈر تھا، وزیر قانون رہا ہے 10 سال، پارٹی کے اچھے برے وقت میں، ماڈل ٹاؤن میں ہر قصے میں ساتھ رہا ہے، تو اس کو پارٹی بھول گئی تھی چند مہینوں میں. شہباز گل وہ کارکن ٹائپ ہے، عمران خان نے چیف آف سٹاف بنایا ہوا ہے، کبھی ایم پی ایم میں نہیں رہا، تو اس کے لیے عمران خان نے اتنا سٹینڈ لے لیا کہ وہ نااہل ہوتے ہوتے بچا ہے. روزانہ اس کے بارے میں ججز کو للکار رہا ہے، آئی جی کو للکار رہا ہے. یعنی کہ یہ میں فرق سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. اعظم سواتی کا معاملہ دیکھ لیں، آرمی چیف کے ٹویٹ کے حوالے سے عمران خان نے کس طرح سے ڈیفینڈ کیا ہے، اور جب ان کی باری آتی تھی وہ نیال ہاشمی ہے یا طلال چودھری ہے یا دانیال عزیز، کسی کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. کسی نواز شریف کے منہ پہ کسی کا نام نہیں آیا، اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ باتیں بہرحال ایک اثر ڈالتی ہیں. ابھی عبد شیر علی یہاں پر ہار کر گلہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، فلاں ہو گیا. بھائی وہ 4 سال غائب رہے ہیں حلقے سے، ان کے والد شیر علی ادھر موجود رہے ہیں، لیکن ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. 90 ایئر کے قریب ہو گئے ہیں، وہ کتنا زیادہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں. فرق حبیب پہ بہت تنقید ہوگی، لیکن کم از کم وہ ویکینڈ تو ادھر گزارتے تھے نا، کچھ جو ان کا دڑا ہے وہ تو ان کے ساتھ تھا. تو یہ باتیں نون لیگ کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، جو ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو مہنگائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس تمام سے نکلتے ہوئے دیکھیں 3.5 سال کے عرصے میں عمران خان کی بہت مہنگائی تھی، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ مائک لے کے آ جاتے تھے اور 2 گھنٹے بولتے رہتے تھے دنیا میں مہنگائی فلاں. مطلب آپ سے کوئی برا کام ہو جائے یا اچھا کام ہو جائے، لیکن کم از کم کوئی لاجک تو ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. آپ تسلیم کریں کہ آپ سے نہیں کام ہو رہا، لیکن کوشش جاری ہے. اینڈ فیس کریں اپنی جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں. اگر آپ نہیں بھی اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ، یو نو وی آل نو کہ وقت لگتا ہے جب چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ہاں جب آپ عوام کے ساتھ اپنا کنیکشن مینٹین نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ بفور کہ ہم اپنے ڈسکشن کی طرف واپس جائیں، ہمارے ساتھ میاں والی سے کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میم میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی بتائیں، کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ میم میں یہی جو احتجاج کرنے والے ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، مطلب کیا چیز ہے کہ اگر وہ نہل ہوئے ہیں تو اس میں کیا ایسی بڑی بات ہو گئی ہے. نواز شریف بھی تو نہل ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی جو ہم ان کے کارکن ہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا. جی بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے میاں والی سے. ان کا کہنا تھا کہ پروٹیسٹ کا کیوں کر رہے ہیں پروٹیسٹ پی ٹی آئی سپورٹرز. نواز شریف بھی تو نااہل ہوئے تھے. آئی ڈو فیل لائک کہ پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. اینڈ بلال یہاں پر یہ آئی تھنک آف کورس اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں، جو بھی اپوزیشن میں آپ کی پارٹی ہے، جس بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اس کا جو ایجنڈا اور نیریٹو ہے آپ ہمیشہ اسی کو فالو. دیٹ ریئلی از واٹ اٹ از. لیکن یہ ضروری ہے یہاں پہ مینشن کرنا کہ پیسفل پروٹیسٹ، لیکن یہ یاد رکھتے ہوئے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے ہی ہیں. آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو پریفر کرتے ہیں، کس پولیٹیکل لیڈر کو پریفر کرتے ہیں، اپنا سٹانس آگے رکھنا برا نہیں ہے، لیکن پیسفلی اس کو کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک ہی ملک سے ہیں اور ہم ہی پاکستان ہیں. تو یہ چیز کبھی بھولنی نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، پیسفل رہتے ہوئے سب کچھ ہونا چاہیے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس ہینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کر رہے ہیں ایک اہم فیصلے کے حوالے سے. آف کورس آپ کو پتہ ہے عمران خان کو نااہل قرار کر دیا گیا ہے. ابھی یہ کیس جاری ہو کر آگے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے اس فیصلے کو کئی ڈفرینٹ اینگل سے ہم لوگ امپیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں اپنے پولیٹیکل سیناریو میں. بلال جب بھی ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پریفرنسز کی بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہر کچھ مہینے کے بعد عوام کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے. پیسفل پروٹیسٹ بہت ضروری ہے اور اس کے اندر رسپیکٹ
کو ایک قائم رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے عوام کے لیے اس وقت؟ اور انفیکٹ اداروں کی بات کریں، آپ پولیس فورسز کی بات کر لیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر لیں کہ اور زیادہ ورس نہ کریں. فاطمہ دیکھیے، جو کالر کی کال آئی تھی نا، انہوں نے ایک میسیج دیا آپ کو، اور یہ عمران خان صاحب کے شہر کے ہیں، میاں والی کے. انہوں نے کیا کہا کہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک فیصلہ آیا نا. اچھا یہ دیکھیں، یہ کوشچن میرا بھی ہے. یا تو آپ کے اوپر جبر ہوا ہے تو آپ اپنے حق لیں، یا آپ سے روٹی چھین لی گئی ہے، یا آپ کو آٹا نہیں مل رہا، یا آپ کو چینی نہیں مل رہی، یا آپ کی تنخواہ نہیں مل رہی، یا آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، آپ کریں احتجاج. ایک فیصلہ ہے، ہائی کورٹ موجود ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، آپ خود کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے. ان کے ماننے والے جو روڈ بلاک کر کے بیٹھے تھے، ان سے یہ تو پوچھیں، آپ کا قائد 2017 میں کہہ چکا ہے کہ روڈ بلاک کرنا عوام کے ساتھ دشمنی ہے، عوام کا حق مارنا ہے، ان کے کاروبار بند کرنا یہ ظلم ہے. آپ کے قائد نے کہا، اور آپ کے قائد نے آپ کو نہیں کہا احتجاج کریں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ مان رہے ہیں ڈیسیجن کو کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، آپ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا بلال، ورسز دس سچویشن جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، کیا ڈفرینس ہے؟ کیا اس وقت یہی جذبہ، یہی سینٹیمنٹ پی ایم ایل این کے سپورٹرز میں نہیں دیکھا گیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں عمران خان صحیح کہہ رہا تھا، وہ غلط کر رہے تھے. روڈ بلاک کرنا، دیکھیں پرامن احتجاج کس کے خلاف؟ آپ یہ تو بتائیں نا. آپ 2020 میں میں ان لوگوں سے احتجاج کہہ رہا ہوں، عمران خان خود سڑک پہ نکلا نہیں نکلا؟ کیا فواد چودھری نے آگے احتجاج کیا؟ اسد عمر نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. یہی تو کوشچن ہے، جب آپ کو آپ کی پارٹی کی ڈائریکشن ہی نہیں آئی تو آپ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کیوں عوام کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر سچا ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے. آپ قانونی رستہ اختیار کریں. آپ نے رستہ روک کے ایٹ لیسٹ 100-200 ووٹ تو ایک ایک شہر میں خلاف کر لیے ہوں گے نا، کہ آپ بھی ان جیسے ہیں جو روڈ بلاک کر کے نفرت پھیلا رہے ہیں. کوشچن از دس کہ بہت سارے لوگوں کی کل فلائٹس مس ہوئی، بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے رہے، یہ سائیاں والا سے واپس آ گئے، ہم ٹرن کر کے موٹر وے کے آگے بلاک لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایک شہر سے دوسری شہر نہیں جا سکے اپنے پیاروں سے ملنے. بہت سارے اچھا شادیوں کا سیزن ہے فاطمہ، بہت ساری براتیں بیچارے دلہوں کے ان کے ارمان رہ گئے ہیں، وہ لیٹ پہنچے ہیں اپنی براتوں پہ. یہ ایک مزاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کا درد بہت بڑا ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کی گالیاں بھی کھائیں، ان لوگوں کے درد کے آپ جواب دے بھی ہیں. اور ہمارا دین کہتا ہے کروڑا، میں بالکل کراس دی لائن کہہ رہا ہوں، اگر نون لیگ کرے گی وہ بھی خلاف ہے، پی ڈی ایم کرے گی وہ بھی غلط ہے. کوئی بھی جماعت راستہ کھولنے کی اجازت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے پتھر ہٹا دو، کانٹے ہٹا دو. ہم خود روڈوں کے اندر ٹائل جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا قائد، پھر میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پہ میرے خلاف ہوں گے، لیکن آپ کے قائد نے آپ کو احتجاج کا نہیں کہا، تو کون سی محبت ثابت کرنے آئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہائی کورٹ جائیں گے، آپ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. تو آپ بیسیکلی ان احتجاجوں کے ذریعے عدالتوں کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں، بدماشی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو قائل کریں گے جی ہمارے پاس اب مین پاور ہے، ہم آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا. تو بیسیکلی اس ملک کے اندر جو پاکستان مسلم نون نے کہیں سپریم کورٹ پر کے حملہ کیا تھا، تو کیا پی ٹی آئی بھی وہی کرے گی؟ آپ بھی اس کو دہرائیں گے؟ تو پھر کیا فرق؟ میرا کوشچن یہ ہے پھر کیا فرق رہ گیا؟ اور میں ویری شارٹلی کہ جب احتجاج سڑکوں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کیٹیگوریکلی، بڑی سمپل سی بات ہے، قانونی پہلو ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں چل جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، انصاف ملے گا، آپ جشن منانے کے لیے آ جائیں. لیکن روڈ بلاک کرنا کوئی بھی عقل جو ہے نا مندی کا ثبوت نہیں ہے. اور آپ کے قائد نے رات کہا کہ آپ روڈ کھول دیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روڈ کھولے. بیسیکلی جب وہ آپ کے قائد نے، میرے خیال میں عمران خان نے رات وائس ڈیسیجن کیا، احتجاج کی طرف نہیں گئے، کیونکہ احتجاج ادھر بنتا نہیں تھا. کیونکہ 2020 تک اسی الیکشن کمشنر چیف جس کو خود عمران خان نے اپوائنٹ کیا، ان کی تعریفیں کرتے رہے. میرے خیال میں رات عمران خان کے اس ڈیسیجن کے میں مکمل طور پہ سیکنڈ کرتا ہوں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پورے ملک میں دیکھنے کو ملی، کل لانگ مارچ کے بارے میں بھی بہت عرصے سے بات چیت کی جا رہی ہے. عبدالرحمان، کیا پاسبلی آنے والے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں ہمیں لانگ مارچ دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے کہ جس میں اب عمران خان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا الیکشن حاصل کرنا تاکہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر سکے. اب یہ نہیں ہو سکتا. اگر فرض کریں وہ لانگ مارچ کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو بھی جاتا تو یہ 3 ماہ بعد ہوگا، تب تک تو آرمی چیف لگ چکا ہوگا. تو یہ بہرحال ایک ان کے لیے جو ایک بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن نہیں لے سکے. لیکن دوسری بات لانگ مارچ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کال کریں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے، لیکن وہ لمبا نہیں چلائیں گے. اس طرح سے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے، اپنا فائدہ حاصل کریں گے. دیکھیں ایک مریم نواز کا فکرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی نا.
اب یہاں پر مسئلہ بڑا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مفاہمت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پر. وہ کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ اگر چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں پھر تو نہیں ہوگی نا. دیکھیے 9 اپریل کو جب انہوں نے ورکرز نے احتجاج کیا تو اس کا فائدہ عمران خان کو یہ ملا کہ وہ اہم سٹیک ہولڈر برقرار رہے, گرفتار نہیں کیا جا سکا, ابھی بھی باہر بیٹھے اپنی مرضی سے. جو گزشتہ روز احتجاج ہوا اس کا بھی انہیں یہ فائدہ ہے کہ اب انہیں گرفتار نہیں کیا جائے. دیکھیں پوری دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب لیڈر کے ساتھ پبلک ہوتی ہے نا تو اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹرمپ کی آپ مثال لے لیں کہ وہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں لوگ غصہ آئے, وہاں پر حلف لینا جو ہے وہ مشکل بنا دیا تو ان کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکا نا. لیکن اگر کوئی کمزور بندہ ہوتا تو شاید اس کی ایسی تیسی پھیرتی جاتی. یہ پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے. یہ انڈیا میں کانگریس کمزور ہوئی ہے تو جب مودی کا دل چاہتا ہے اٹھا کے انہیں جیل میں پھینک دیتا ہے, گرفتار کر لیتا ہے, احتجاج نہیں کرنے دیتا. لیکن جب تگڑا بندہ وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو جرأت نہیں ہوتی پرائم منسٹر کی. عمران خان کو گرفتار کرنا یا ان کو جو ہے وہ نااہل آنے والے دنوں میں کرنا, اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس جو قانونی ٹیم تو موجود ہی ہے لیکن پاکستان میں ٹیکنیکل سے زیادہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. پہلے بھی میں بار بار ریپیٹ کرتا رہا ہوں. تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز فائدہ اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب وہ اپنا سیاسی دباؤ برقرار رکھیں گے, جب وہ اپنا پاور شو جاری رکھیں گے اور بار بار کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ کریں گے. دیکھیں یہ بات تو پاکستان میں طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکومت بنانے میں گرانے میں بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے نا. مطلب جب وہ نیوٹرل بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ نیوٹرل نہیں ہوتے, وہ دوسرے گروپ کے ساتھ. اچھا, جو اب کہا گیا ہے عبدالرحمان کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی, کیا لگتا ہے اس پہ فالو تھرو کریں گے؟ دیکھیے 4 مارشاء اللہ اس بات کی گواہی ہے کہ مداخلت ہوتی رہی ہے. حکومتوں کا بار بار گرنا, بار بار چینج ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ مداخلت رہتی اور رہے گی بھی. یہ مطلب بالکل یہ ایک بیان کی حد تک اس کو سنجیدگی سے لیں بس, کیونکہ ویسے بھی 5 ہفتے باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد نئے لوگ آئیں گے, نئی ٹیم آئے گی, ان کے جو نئے جذبے ہوں گے. تو بہرحال یہ نومبر اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا کہ اس میں میں نے بتایا کہ چائنا کا دورہ ہوگا, MBS آئے گا, یہاں پر نئی جو الائنسز بن رہے ہیں اس میں جو ہمارا کیا اثر و رسوخ ہوگا. پھر اسحاق ڈار کا بیان یہ بڑا اہم ہے کہ ہم روس سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات لیں گے. دیکھیں اس سے کم از کم ہمیں 35% تک جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے. اگر ہم 15 ارب ڈالر کی لیتے ہیں تو اس میں ہمارے سیدھا 4-5 ارب ڈالر بچ جائے گا اینول. یہ بہت بڑی بچت ہوگی. اچھا, اتنا جب ایشو کریٹ کیا گیا تو لاسٹ ٹائم یہی بات کی گئی تھی بیکاز ہماری ڈیفینیٹلی ہر ملک کی الائنسز ہوتی ہیں, فارن ریلیشنز ہوتے ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنے باقی پولیٹیکل فیصلے لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی عجیب بات نہیں ہوگی بلال کہ اب دوبارہ سے ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے؟ اگر روس کی بات آپ کریں تو عمران خان کو اور شہباز شریف کو آفر کی گئی تھی. اسحاق ڈار 1 اسٹیپ فارورڈ چلے گئے ڈیل کر کہ میں خریدوں گا. دیکھیں بہت ڈفرنس ہے, ہم کریں گے, انہوں نے کہا آپ لے سکتے ہیں, شہباز شریف کو آپ لے سکتے ہیں, اسحاق نے کہا ہم لینے جا رہے ہیں. سو یہ میں ایک نہیں بلکہ 2 اسٹیپ فارورڈ کہہ رہا ہوں. جو عبدالرحمان نے کہا میرے خیال میں اس وقت پاکستان مسلم نون کے لیے یا PDM کے لیے سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا وہ یہ ٹائم کلنگ کہ الیکشن سے دور لے کے جائیں. اور 3 ماہ کے لیے نااہل ہیں, کیس چلے گا, 2-3 ماہ گزر جائیں گے. عمران خان کو اس چیز سے دور کرنا ہے کہ ابھی الیکشن اس کے ذہن سے نکالیں. آئی ریئلی ہوپ کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اور جو پاکستان کے شہری چاہتے ہیں وہی فیصلے لیے جائیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی HN میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج فرسٹ ہاف آف کورس آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی میجر ڈیسیجن کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی جہاں پر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اس ڈیسیجن کے فالو اپ میں کیا فیصلے ہوں گے, کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی, عوام کا ریاکشن کیا ہوگا, یہ سب چیزیں ابھی صرف کوشچن مارکس ہیں. آنے والا وقت ہی بتا پائے گا کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی اور کس طرح سے تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. آگے بڑھیں گے اور اپنے نیکسٹ شو کے سیکشن کی طرف چلیں گے. کوشش کریں گے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کریں, جسٹس کے حوالے سے بات کریں. ہمیشہ آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا کہ ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ آفیسرز جو کہ میک شور کرتے ہیں کہ جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, جو بھی پرابلمز ہمارے ملک میں پولیٹیکلی اکنامکلی ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیشہ قائم رہے.
कायम रहे, हम लोग अपने घरों में चैन से रह सकें, अपने काम चैन से कर सकें, हमारे बच्चे चैन से, जो भी पाकिस्तान का फ्यूचर हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। और आज हमारे शो में यही कोशिश होगी, ना सिर्फ सिचुएशन के हवाले से बातचीत करेंगे बट क्या प्लान्स हैं इसके हवाले से भी आने वाले वक्त में बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ ज़फ़र डोकर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सिटी 41 है। आपको वेलकम करते हैं सर शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर मोइन मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि RPO फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर हमेशा किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए, सोसाइटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर आपके शहरी सेफ महसूस करते हैं तो वो आराम से अपने मुल्क की प्रोग्रेस में भी हिस्सा लेते हैं और मुल्क प्रोग्रेस भी करता हुआ नजर आता है। आई थिंक ये हमारे बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स की बदौलत है। आपकी टीम भी बिहाइंड द सीन्स मौजूद है। आई थिंक ये आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से पाकिस्तान में, और इवन अगर हम सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, कि आप लोगों की मेहनत की वजह से, आपकी सैक्रिफाइसेस की वजह से हमारे घरों में हम सुकून से रह पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। सर ज़फ़र, कितना इम्पोर्टेंट किरदार हमारे ऑफिसर्स प्ले करते हैं हमारी सेफ्टी में, हमारे मुल्क में पीस कायम रखने में? शुक्रिया फातिमा, बहुत अहम मौजू है। सोसाइटी के मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनका रोल होता है, अपना अपना रोल होता है हर एक का। तो ऑफिसर्स का भी एक रोल है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि RPO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इसको ज़रा फोकस करके चलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स का रोल, अब यूं कह लेते हैं इसमें कोई शक नहीं। हमने जब से पिछले बहुत तवील अरसे से देख रहे हैं कि फैसलाबाद में बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आते रहे, वो CPOs हों या RPOs, हर एक ने अपना अपना रोल अदा किया क्राइम कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान को बरकरार रखना, और हर तरह की वो दहशत गर्दी हो या रूटीन का क्राइम हो, उसमें अपना इस तरीके से रोल अदा करना कि शहरियों को ये भी लगे, महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं, कोई उनका वाली वारस है, कोई उनकी हिफाजत करने वाला है। तो इस सिलसिले में यकीनन बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स फैसलाबाद में आए हैं, क्योंकि फैसलाबाद में जो ऑफिसर्स आते हैं यकीनी तौर पर उनका कैलिबर बेहतर होता है, बड़ा होता है, हाई होता है, क्योंकि ये लाहौर के बाद सबसे बड़ा ज़िला है आबादी के लिहाज से, और रेवेन्यू देने के हवाले से तो नंबर 1 पे है। आबादी भी माशाल्लाह, अगर सिटी की बात करें फैसलाबाद ज़िले की तो 80 लाख, रीजन की करें तो मेरा ख्याल कोई 1.5 करोड़ के लगभग होगी। तो इतने बड़े ज़िले के लिए और इतने अहमियत के हामिल ज़िले के लिए, जो हमारा टेक्सटाइल हब है, जो इंडस्ट्रियल हब है, और जिसमें दूसरे ज़िलों से, जिस तरह कराची में जाके लोग किसी दौर में रोज़गार के लिए जाया करते थे, अब पूरे पंजाब से लोग फैसलाबाद की तरफ रुख करते हैं कि मुलाजमत के लिए, रोज़गार के सिलसिले में लोग इधर आते हैं। तो ना सिर्फ वो आबादी जो यहाँ की मकामी है, बल्कि बहुत सारी आबादी बाहर से यहाँ से लोग आते हैं। तो जब बाहर से लोग आते हैं तो वो अपना कल्चर भी साथ लाते हैं, अपनी आदात, अपने एतवार, अपने रस्म व रवाज, और फिर जो इतना बड़ा शहर होता है तो वहाँ बैनुल अज़लाई जो ग्रोह होते हैं क्राइम के सिलसिले में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी सरगर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ मौके बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा होता है। तो लोग उस तरफ, जैसे लोग रोज़गार के लिए रुख करते हैं, तो चोर, डाकू, लुटेरे वो भी उस तरफ रुख ज़्यादा करते हैं जहाँ से कुछ मिलने का ज़्यादा इम्कान होता है। ऐसे में पुलिस ऑफिसर्स का रोल इस सेंस में बढ़ जाता है कि डायरेक्शन उन्होंने देनी होती है, अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ वो एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने करना होता है। एक ही तरह के रिसोर्सेज में दो मुख्तलिफ ऑफिसर्स, मुख्तलिफ कैलिबर के हामिल, उनको आप लगाएं, दोनों मुख्तलिफ रिजल्ट दे सकते हैं और देंगे यकीनन, क्योंकि कोई बेस्ट क्राइम फाइटर अगर है तो क्राइम कंट्रोल करने के सिलसिले में बड़ा बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। बाज़ का मिजाज एक क्लरिकल होता है, या यूँ कह लें कि वो एकेडमिक्स के हवाले से उनका ज़्यादा दफ्तरी अमूर या पॉलिसी एंड प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना, उस तरह के वो ज़्यादा मजाज उधर, तो वो ज़्यादा उधर कामयाब रहते हैं।
لیکن یہ ہے کہ فیصل آباد میں اچھے اچھے آفیسرز آئے ہیں، اور ابھی جو آر پی او صاحب آئے ہیں ان کی شہرت ایک بہت ہی ذمہ دار، ایک فرض شناس، اگر یہ روایتی لفظ ہیں لیکن آپ کو پتا میں لفظوں کا بڑا خیال رکھنے والا آدمی ہوں، اور بلا وجہ کسی کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتا اتنے زیادہ ایڈجیکٹیوز. لیکن جو میں نے سنا ہے، میری ملاقات ان سے آج پہلی ہے، لیکن جو میں نے سن رکھا ہے بڑا اشتیاق تھا مجھے کہ میں ان سے ملوں. بڑے ہی ذمہ دار کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو ان سے ضرور ملنا چاہیے. ایک تو ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے آفیسر سے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا، لیکن ان کے بارے میں یقین کریں بہت اچھے الفاظ کہے گئے. تو آج ان سے ملاقات بھی ہوگی. میں صرف یہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ہاں ایک جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے. ہمارے ہاں اچھے آفیسرز آتے تو ہیں، رہتے نہیں. مطلب ایک ٹائم ہے نا، کبھی ہوتی تھی ٹرانسفر، جو ہمارا ایک ٹینیور پوسٹنگ 3 سال کی ہوتی تھی نا. یہ میں صرف پولیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، وہ ڈی سی اوز ہوں، کمشنرز، آر پی اوز، سی پی اوز، تو جو بھی پوسٹیں ہیں انفارچونیٹلی اب وہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا میٹر کے 3 سال کی بجائے اب اگر کوئی کہیں 6 ماہ سرو کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم لکی. یہ ایک بہت ہی برا پہلو ہے ہماری پولیٹکس کا. تو ہم دعا گو ہیں کہ آر پی او صاحب جو ہیں وہ جتنے اچھے آفیسرز ہیں اس کا فیصل آباد کو ان کی جو خوبیاں ہیں ان کا ثمر سمیٹنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. اینڈ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا سر ظفر کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ آفیسرز موجود ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن ہاں بہت عرصہ یہاں پر نہیں رہتے ہیں. اگر مسعود صاحب آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں، ایک تو کہ کیوں ریٹین نہیں کر پاتے، اور میں آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آف کورس آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ نے MBBS بھی کیا ہوا ہے، اور آئی تھنک یہ بڑے انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے جہاں پر لا انفورسمنٹ، پولیس سروسز اور اس کے ساتھ MBBS، ان دونوں ہی اگر ہم پروفیشنز کی بات کرتے ہیں آئی تھنک اس میں ایک لائف سیونگ ایلیمنٹ شامل ہے. تو کیا شفٹ کے پیچھے آپ کی وجہ رہی؟ کیوں آپ نے سوچا کہ میں صرف ایک لائف سیونگ پروفیشن میں نہیں بلکہ دو میں آنا چاہوں گا؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلی بات تو ہے کہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. پھر کائنڈ ورڈز بیورو چیف صاحب نے میرے بارے میں کہے ہیں. کوشش ہوتی ہے، میں ڈیزرو نہیں کرتا، پر میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ بات درست ہے کہ وہ فیض کا ایک شعر ہے کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا. ہم ان میں ہیں. کوئی خاص وجہ ایسا سچ نہیں تھی. ایک ذہن میں خیال تھا جب میں ڈاکٹر بن بھی رہا تھا، اس وقت بھی تھا کہ CSS کریں گے، کیونکہ اس نوکری کے ایک چام کے بارے میں، ایک ریسورسفلنس کے بارے میں سنا ہوا تھا. آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی. اس میں میڈیسن بہت اچھا پروفیشن ہے اور وہ اس پروفیشن سے شاید تھوڑا مشکل بھی ہوگا. اور اس میں ایک شارٹ کمنگ جو مجھے لگی جب میں ڈاکٹر تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے وقت آپ کو پیسے چاہیے. میڈیسن پیسوں سے آئے گی، آپریشن پیسوں سے ہوگا. تو میری لائف میں ایسے ایکسپیرینسز ہوئے کہ لوگوں کو ہم مدد کرنے کے باوجود، ہم تو پرسکرپشن لکھ سکتے تھے یا کوئی پروسیجر کر سکتے تھے، تو تھوڑا ایسا زندگی میں بارہا ہوا کہ لوگ وہ بھی نہیں کر پاتے تھے جو ان کو ایڈوائز کیا ہوا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، CSS وہ ہو گیا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایپلیکینٹس ہیں، ہزاروں میں. پھر وہ ایگزام ہوتا ہے، اس میں ریٹن بہت تھوڑے پاس کرتے ہیں، وہ سینکڑوں میں ہو جاتے ہیں. پھر جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی 100 سے نیچے آ جاتے ہیں یا 100 سے تھوڑا اوپر رہتے ہیں جو سیٹوں کے حساب سے. پھر ان میں ٹاپ پہ میرٹ آنا، اس جو اسائنمنٹ ان کی آپ کی چوائسز کے اوپر بیس کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا. میں اس قابل نہیں تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی انٹیلیجنٹ لوگ تھے، درمیانے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ہو گیا. پولیس بہت اچھا محکمہ ہے. جو بھائی نے کہا سپرویژن اس سے بھی اچھی ہے ظاہر ہے، پر میرا ایک ذاتی خیال ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ملٹی فیریس کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت سارے ڈفرینٹ پوٹینشلز ہیں. کوئی اچھا آفس ورک کر لیتا ہے، کوئی آپریشنل کام اچھا کر لیتا ہے، کوئی ٹیکٹیکل لیول پہ جا کے اچھا کام کر لیتا ہے. پر میرے خیال میں اگر آپ
اس کو ٹوٹل اس کو جمع کریں تو ایک ٹیم ورک ہے. جو بھی ٹیم بنا لے گا اور ٹیم کے ساتھ کام کرے گا میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ڈیفیکلٹ پارٹ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ڈفرینٹ انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کی ٹینڈنسیز مختلف ہیں، کچھ کام کے لیے کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، کوئی ظاہر ہے کوئی سائڈ ٹریک بھی ہو جاتے ہیں کام کرتے ہوئے. اتھارٹی ہے، اتھارٹی میں ایک کرپشن کا ایلیمنٹ بھی اپنے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے ٹیم بلڈنگ جو ہے وہ اگر کسی کو آتی ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی. اینڈ دیٹس ویری رائٹ کہ ٹیم کے بغیر کبھی بھی کوئی کام سکسیزفل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کر تو پھر بھی آپ لیتے ہیں لیکن مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کی اچھی ٹیم ہو تو ہر کام آپ کو آسان لگنے لگتا ہے. سر ظفر، فیصل آباد ریجن کافی بڑا ہے اینڈ آف کورس ہمارے ڈفرینٹ طرح کے ایشوز موجود ہیں، وہ چاہے ہم سرفیس لیول کی بات کریں یا پھر اگر ان ڈیپتھ بھی کرائم کے ایشوز یا کرائم گروپس جو کہ اسپیسیفکلی سرٹن ایریاز کے اندر ایکٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی جو کچھ رنگز انفیکٹ پکڑے بھی گئے ہیں، اور سڑکوں سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ جو کہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ ضرورت مند ہیں ان کو بھی ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. تو کئی سارے ڈفرینٹ ایشوز فیصل آباد میں موجود ہیں. آپ کے خیال میں کتنا سکسیس رہا ہے ان دا پاسٹ، اور آنے والے وقت میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی؟ فاطمہ، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ فیصل آباد جو ہے ہماری شہرت تو شگفتہ مزاجی کی ہے، لیکن مطلب جسے مزاح کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو لیکن میں اس کو شگفتہ مزاج لوگوں کا شہر کہتا ہوں کہ خوش رہتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں بہت سارے دیگر اضلاع ہوں گے جہاں بہت زیادہ کرائم ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں کرمنلز اس طرح سے نہیں ہیں. مطلب جرائم پیشہ لوگ، جرائم پیشہ ایک ذہنیت یہاں نہیں ہے. ہیں لوگ، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل. لیکن فیصل آباد نسبتاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شہر ہے جس کو کنٹرول کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. بالکل ایسا. اور حتیٰ کہ اس ریجن میں جو ٹوبا ٹیکسنگ ایک ایسا ضلع ہے، اور چنیوٹ تو خیر بڑا چھوٹا سا ضلع. جھانگ البتہ وہ ہے کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا کلچر یا وہاں کرمنلز، وہاں بھی خاص طور پہ جو قتل و غارت جو ہوتی ہیں دشمنیاں یا اس طرح کے وہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. اوورآل جب فیصل آباد ریجن کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد ریجن بہت سارے جو ریجنز ہیں ان سے بہتر ریجن ہے کنٹرول کرنے کے حوالے سے. یہاں راہ زنی کی وارداتیں زیادہ ہیں، جو رستے میں چلتے اسٹریٹ کرائم آپ جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی دور میں بڑھ جاتا ہے، کسی دور میں کم ہو جاتا ہے. اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ آتے ہیں تو اور کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. لیکن کرائم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے جو ناقابل معافی ہونا چاہیے. دیکھیں رشوت بھی یا کوئی آپ کچھ کرتے ہو، کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی شکلیں ہوتی ہیں آپ. لیکن جب اگر پولیس آفیشلز کرمنلز کے ساتھ مل جائیں، گینگ اپ ہو جائیں، وہ سب سے خطرناک بات ہے میرے نزدیک کہ وہ ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے. کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی افسر یا جوان یا نچلے لیول کا کوئی آفیسر وہ باقاعدہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ باقاعدہ ملا ہوتا ہے یا مل کے جرائم کروائے جاتے ہیں، اس میں سے حصہ لیا جاتا ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ اس میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. پھر بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہوگا. انفارچونیٹلی جیسے باقی شعبوں میں معاملات ہیں تو پولیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ پولیس کا شعبہ ایسا ہے جہاں آپ کو پولیس والوں کو خود جرائم پیشہ عناصر سے تعلق رکھنے پڑتے ہیں. اب یہ ایک الگ کہانی ہے. آپ نے جرائم کنٹرول کرنے کے لیے کرمنلز کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، آپ نے وارداتیں ٹریس کرنی ہے، آپ کو مخبری کا ایک نظام بنانا پڑتا ہے. آپ صرف شرفا سے تعلق رکھ کے آپ پولیس یہ جرائم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ایسے میں پھر وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دوستیاں ہو جاتی پولیس سے، وہ پھر وہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یا تو آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے آپریٹ کرنا، یا بالکل ہی امپاسبل ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں ڈیفینیٹلی نہ صرف ایکسٹرنل
کرمنلز موجود ہیں, بٹ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ود ان دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف بھی کچھ ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. سر, اگر ہم اوور آل فیصل آباد شہر کو دیکھتے ہیں, جب سے آپ نے جوائن کیا ہے, آپ نے کس طرح کی رپورٹس دیکھی ہیں, کرائمز کس طرح کے آپ کو لگتا ہے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں یہاں پر؟ پہلے تو میں بیورو چیف صاحب کی بات کو رسپونڈ کروں گا. انہوں نے فرمایا بات درست ہے, کچھ ایلیمنٹس ایسے ہو سکتے ہیں, پر میرا خیال ہے کہ پولیس تھوڑا مس انڈرسٹوڈ محکمہ ہے. مخبران جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرمنل کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. مخبران جو ہیں وہ اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دوسری, جب سے یہ ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے, میرا خیال ہے وہ مخبروں کا وہ پرانا رول جو تھا کسی زمانے میں ہوتا تھا, یہ اس زمانے میں تو کاراگر تھا جب چھوٹا ایریا آف کرمنالٹی ہوا کرتا تھا. اب تو کراچی کا بندہ سیالکوٹ میں واردات کر رہا ہے, سیالکوٹ کا جو ہے وہ فیصل آباد میں پہنچا ہوا ہے. تو اب تو زیادہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. جو ہمارے ٹولز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور پولیس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ون آف دی فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ڈیجیٹل ریولوشن کو ایز اے انسٹیٹیوشن, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور گورنمنٹ آف پنجاب دونوں نے اسے سپورٹ کیا ہے. اس وقت ہم بہت اچھے انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں, اور وہ بالکل ڈیجیٹلی ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ایک سسٹم ابھی ایکسائز والوں کے ساتھ مل کے بنایا ہے جس میں تمام سٹولن وہیکل پورے پنجاب کی, ایون پنجاب کے باہر کی, ان کا ریکارڈ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے. ایکسائز کا ٹوٹل ریکارڈ ایکسائز والوں کے ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے تو ان کو اپنے دفتر میں ایک سسٹم بنا کے دیا. اب یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی کسی گاڑی کے بارے میں اور موٹر سائیکل یا کوئی بھی وہیکل جو چل رہی ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو اٹ از اے میٹر آف 1 or 2 minutes. سارا یا وائرلیس سے کنیکٹڈ ہے یا ٹیلی فون سے کنیکٹڈ ہے. تو لوگوں کی کنوینئنس بھی ہے اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ہم نے نمبر آف وہیکلز جو ہے نا وہ امپاؤنڈ کی ہیں جو ہمیں مطلب ریکور ہوئی ہیں, جو چوری کی تھیں اور یہیں پھر رہی تھیں ود اے ڈفرنٹ انجن نمبر یا ڈفرنٹ چیسز نمبر. اور یہ سیم گوز ود دا وہیکلز آلسو. تو ایک تو وہ بات ٹھیک ہے. کرائم فیصل آباد میں بالکل یہ ایک تو یہاں پہ ایک انڈسٹریل ہب ہے, تو جیسے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا لوگ باہر سے آتے ہیں کام ڈھونڈنے, اور انفارچونیٹلی اس کا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. جب کام نہیں ملتا تو وہی ڈراپ آؤٹس ہیں وہ باہر واردات کرتے ہیں. تو جنرلی واردات آپ کے بزنس جب چل رہا ہوتا ہے, پروگرس کر رہا ہوتا ہے, تو واردات کم ہوتی ہے. جب وہ لوگوں میں بے روزگاری کی رجحان زیادہ ہو جاتا ہے تو واردات بھی اس طرح زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ آف کورس سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریجن ہو, شہر ہو, سیکیورٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ پلے کرتی ہے. لیکن بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹلی امپیکٹ, چاہے وہ فیصل آباد شہر میں باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, کام نہ مل پانے کا بہت ایشو ہوتا ہے. انفلیشن آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں, اور جو کرائم ریٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کم زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر ظفر, اوور آل اگر ہم دیکھیں پچھلے 1 سال کی دیکھ لیں, یا انفلیشن جس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے, اس کا بڑا ڈراسٹک امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پر, کوالٹی آف لائف پر بھی پڑا ہے, جس کی وجہ سے کیا آپ کے خیال میں کرائم ریٹ بڑھ سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, جہاں تک کرائم ریٹ کا جو اس طرح یہ لنک ہے معاشی حالت کے ساتھ لوگوں کی, تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھ کے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں بہتری نہیں آتی تو لازمی طور پر کرائم ریٹ بڑھے گا, خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ ہمارے پاس جدید کمی ہو پولیس کے پاس. بلا شبہ آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی جو پیشن ہے وہ سارا میٹر کرتا ہے, لیکن آبادی کے تناسب سے اگر آپ کے پاس ورک جو فورس ہے وہ کم ہے, جدید ریسورسز کم ہیں, تو پھر لازمی طور پر
کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اینڈ سر ہم آئی تھنک پہلے بھی کئی دفعہ شو میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پولیس کو ہم کئی دفعہ قصوروار سمجھتے ہیں، بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کتنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، کتنی جگہوں پر انہیں مینیج کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، انہیں ریسورسز سے کام چلانا پڑتا ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سریت چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کریں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے ڈفرنٹ فیکٹرز جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس یہاں پر یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری پولیس سروسز جو کام کرتی ہیں ہم اس کو بہت بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک بہت آسان ہوتا ہے تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، بٹ تنقید بھی تب کی جاتی ہے جب آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تھرو چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کہیں پہ اگر لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس کو ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن ہم بہت بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی پولیس سروسز کو. آگے بڑھتے ہیں اور بریک میں جانے سے پہلے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی. یہاں پر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کرائم ریٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے اسٹیپس اینڈ ایکشن پلانز ان پلیس ہوتے ہیں. اگر صرف فیصل آباد شہر کی بات کریں تو کس طرح کے ایکشن پلان ان پلیس رہے ہیں ان دا پاسٹ؟ ابھی تو بہت زیادہ ٹائم ہمیں یہاں نہیں ہوا، ٹوٹل 2 ماہ اور کچھ دن ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو پہلے بھی ظفر صاحب نے ڈسکس کی ہے کہ ریسورسز کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے آپ کی ڈیلیوریبل سے. تو میرا تھوڑا اس میں پوائنٹ آف ویو فرق ہے. ریسورسز موجود ہیں، آپٹیمم یوٹیلائزیشن اور ڈائریکشنل اپروچ کی ضرورت ہے. یہاں پہ جب سے ہم آئے ہیں میری ٹیم سے مراد ہے آل ڈی پی او، سی پی او فیصل آباد اینڈ ایوری باڈی ڈاؤن ٹو دا کانسٹیبل لیول. انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے کیسز یہاں ہوئے، مطلب یہاں پہ 2 اغوا برائے تاوان ہوئے، بوتھ پر ریکورڈ. ایک بچہ کڈنیپ ہوا تھا 2.5 مہینے کا اینڈ کرسچین فیملی کا تھا، غریب لوگوں کا تھا. ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے کہ وہ 48 آورز میں ہم بچہ صحیح سلامت ریکور کر پائے. پھر ایک بچی اغوا ہو گئی، اس کا 20 کروڑ تاوان مانگا گیا. ویل آف لوگ تھے. 48 نہیں، اب اس دفعہ 24 آور میں وہ ریکور ہوئی. ایکچولی جو جدید تفتیشی جو اویلیبلٹی ہو گئی ہے اب ہمیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں، اس میں نمبر آف پرسنل کا رول کم ہو گیا ہے. ایکچولی اس ٹیم ورک کو ایک ڈائریکشن میں چلانے کی ضرورت. یہاں پہ ہم نے بہت سارے اسٹیپس جو ہیں وہ لیے ہیں. اس میں ایک تو پولیس ویژن کے نام سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں جو شہر میں کیمرے ہیں ان کو ایک سینٹرل کنٹرول روم سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت تک ہم 400 کیمرے کر چکے ہیں اور وہ اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. جو لاسٹ الیکشن تھا وہ اس پہ ہم نے سارا دیکھا ہے، اس پہ سارا مینیج اسی میں کیا ہے. پھر ایپلیکیشنیں بنائی ہیں جیسے بریکنگ دا آئس، جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارے کالج یونیورسٹیز جہاں پہ بچوں کو آئس افیکٹ کر رہی ہے، اس کے لیے ہم نے میڈیکل کالج، پنجاب میڈیکل کالج میں جا کے ایک سیمینار کیا، بچوں کو بتایا. گوگل پہ وہ اپلیکیشن موجود ہے جس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ بیک اینڈ پہ انفارمیشن دے سکتے ہیں. وہ انکرپٹڈ ہے، کسی کو کسی کا نمبر پتہ نہیں لگتا. تو اس میں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں کیونکہ اب ہماری ایئرز اینڈ آئیز جو ہیں وہ کالجز میں بڑھ رہی ہیں. ابھی پوری ریچ آؤٹ تو ہم نے نہیں کیا، 2-3 کالجز تک ابھی یہ میسج گیا ہے، پر جب ہم سب جگہ چلے جائیں گے تو جو اچھے بچے ہیں وہ انانیمٹی جب ہے اس میں تو وہ ہمیں میسج دے سکتے ہیں کہ یہ مشکوک بندہ ہمارے کالج میں آتا ہے یا یہ بندہ ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح ایک کرمنلز کو ٹریک کرنے کے لیے ایک ایپلیکیشن ہم بنا رہے ہیں، وہ بن گئی ہے، پر اس میں ہمارے 2 ضلعوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، ایک جھانگ میں اور ایک فیصل آباد میں. اس میں دونوں بہت اچھی تھی تو ہم ان دونوں کو جوڑ کے ایک ماسٹر ایپلیکیشن بنا رہے ہیں جس میں وہ جو ہمارے ٹارگٹ اوفینڈرز ہیں وہ ہماری ریچ میں آ جائیں گے اور ان کے بارے میں وہ انفارمیشن ہوگی اور وہ سب کو اویلیبل ہوگی جتنے بھی آئی اوز ہیں ہمارے. تو جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کو لے کے اگر ہم چلیں گے تو بہت سارا معاملہ جو ہے وہ فاصلے مختصر ہو جائیں گے. فیض کے کہنے کے مطابق کہ
اصل میں جو ریسورسز اویلیبل ہیں، جب اگر آپ ریسورسز کا انتظار کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو جب آئیں گے تبھی آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی بہت اچھے ریسورسز ہیں، پر ہم مینیج اس کو شاید صحیح نہیں کر پا رہے. اور دیر آر آلویز سولوشنز جو بکسے کے باہر ہوتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر ان کو لے کے چلیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ابھی اس وقت ایز وی آر ٹاکنگ ہم پکار 15 کے کال ڈیٹا کی میں بات کرتا ہوں. آپ کے توسط سے ایک بات لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پکار 15 میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی غلط انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ 50% کے قریب ہے تو اس سے گورنمنٹ آف پنجاب کے اور آپ کے پیسے جو آپ ٹیکس سے دیتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی 50% غلط 50% کے قریب نان ایکشنیبل کالز ہوتی ہیں، اور جو کرائم ریلیٹڈ کال ہوتی ہیں وہ اس سے بھی کم ہے، بہت کم ہے. لیکن ہم ان کالز کو بھی کیٹر فار کر لیتے ہیں. اگر کوئی اس کو ضرورت ہے اور وہ ہمارے متعلقہ نہیں بھی ہے، ہم اس کو بھی کرنے کو تیار ہیں. دیٹ از سو سرپرائزنگ کہ 50% کالز مس لیڈنگ ہوتی ہے. سر ظفر کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پولیس سے خوفزدہ ہوتے ہیں شہری، ایک جان بوجھ کے کسی کو پولیس کو بلانا، کال کرنا، وہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہے. اور مطلب جب اگر وہاں سے کچھ نہیں نکلے گا تو یقیناً پوچھ گچھ تو ہوگی اس سے کہ کیا جی آپ نے کیوں بلایا ہے، کیسے بلایا ہے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا اگر RPO صاحب اس کا بتا دیں، کیونکہ پہلے بھی ہمارے وہ اکثر کرائم رپورٹر خبر دیتے ہیں، طیب اکثر دیتا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے کہ اس سال اتنی بوگس کال موصول ہوئی. تو وہ بوگس کال کس طرح کی ہوتی ہے؟ جب پولیس پہنچتی ہے تو ان کو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ ابھی اس سے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیوں پھر بلاتے ہیں لوگ؟ کیا مطلب وہاں کرائم نہیں ہوا ہوتا ہے، یا وہ خوف کے عالم میں بلا لیتے ہیں؟ کیوں بلاتے ہیں؟ آپ یا میں کسی کو 15 پہ کال کیوں کریں گے اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو یہ اس پہ مجھے واقعی ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس کا پتہ کیا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کبھی اس پہ کوئی ریسرچ کروائی کہ آخر ہمارے اتنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، جو لوگ کال کرتے ہیں پولیس کو بلا وجہ، وہ کیا ان کے ذہن میں ہوتا کیا ہے؟ میرا خیال RPO صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگ، بلکہ یہاں تو میں کہتا ہوں وہ پولیس کنٹرول پہ کہتے ہیں جی کالز آتی ہیں رات کو، اور ایسے تنگ کرنے کے لیے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پولیس کو تنگ کرتے لوگ. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس پہ اگر RPO صاحب کچھ ضرور اس پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، کتنی اور کیا ریزنز ہو سکتے ہیں پاسبلی؟ آئی گیس لیک آف اویئرنیس ایز ویل، لیک آف رسپانسبلٹی شہریوں میں. میرا خیال ہے کہ اویئرنیس کی تو بات نہیں ہے، جو کال کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں اس میں بڑی ویرائٹی ہے، بہت ساری ویرائٹی ہے. مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، وہ کال کر دے گا. پھر بچیاں ہیں وہ کال کر دیں گی. بچے ہیں وہ اریٹیٹ کرنے کے لیے مطلب نازیبا گفتگو کرتے ہیں بہت سارے. پھر ٹیلی فون کال کریں گے، ٹیلی فون کو سوئچ آف کر دیں گے، مطلب واردات کی اطلاع دیں گے، ٹیلی فون کو سوئچ آف کر دیں گے. تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ کہاں گیا، کیونکہ ایک اس میں الارم تو جنریٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ، پھر ہمیں پوچھا بھی جاتا ہے. تو ایک سروے ریسنٹلی کرایا ہم نے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیف سٹی ہے جہاں پہ یہ پکار 15 کال آتی ہے، وہاں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کس نمبر سے آئی ہے. انہوں نے ایک سسٹم بھی اجرا کیا ہوا ہے، وہ نمبر بلاک ہو جاتا ہے آفٹر نمبر آف کالز. ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، پر اگر ہم وہ کرنا شروع کریں تو ہمارا کوئی اور ضروری کام جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. ہمارے پاس ٹائم پہلے ہی نہیں ہوتا. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے جھنگ میں کرایا، وہاں پہ بھی واردات، ایکچوئل واردات کی کالیں ہیں جو کہ بعد میں سبسٹینشیٹ نہیں ہوئی. پھر ان کے والدین کو، جو ان کے گھر کے بڑے ہیں، ان کو بلایا گیا. یہاں بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا نمبر ہے کہ وہ شاید ہم اگر ساری پولیس بھی لگا دیں گے تو وہ ہو نہیں سکتا. تو اویئرنیس کی بات ہے. آپ کے توسط سے، آپ کے میڈیم سے بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کال کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر آپ امیجن کریں نا پورے پنجاب میں اگر روز 1000 کال ایسی ہو، 1000 گاڑی موو کرے گی، اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے، حکومت پنجاب کے پیسے لگیں گے.
تو وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں ہم پہلے ہی ریسورسز کم ہیں تو اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ریسرچ ظفر صاحب نے جیسے کہا ہوئی ہوئی ہے، پر وہ نمبر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں سلیکٹو لوگوں سے کیا جا سکتا ہے جو زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اپنا کام ختم نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے اس کے لیے کافی نہیں ہے. 24 آور پولیس لگی ہوئی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بات ٹیکنیکل ہے کہ ہم ریسورسز کے بغیر جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اگر ریسورسز کا انتظار کریں گے تو وہ اگر ریسورسز جو اویلیبل ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں الجھ جائیں گے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں پروڈکٹیوٹی میں فرق آئے گا. یہ ایک سیریس ایشو ہے جو سوشلی ہینڈل ہونے والا ہے، جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے، میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ پبلک اویئرنیس کریٹ کی جائے. ہم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں. سر اگر میں کہنا چاہوں گا اگر بریک نہیں ہے تو بریک ہے تو سر اگر آپ کی اجازت ہو لیکن جی پلیز پلیز چلیں اگر سر ظفر کی اجازت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کئی بجے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. چلیے چند ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. سر ظفر بہت معذرت کے ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں بہت ضروری تھا بریک کے بغیر تو دیکھیں نا وہ آخر ہم کچھ کمائیں گے تو لگائیں گے پھر چینل تبھی چلے گا نا. اچھا اب وہ میں بات کر رہا تھا ریئلی میرے لیے ظاہر اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس شعبے میں تو ہم نے وہ ذرا پرانا دور بھی دیکھی ہوئے چیزیں تو کتنا خوف پولیس کا ہوتا تھا، اتنا روب، اتنا کہ اسی پہ تنقید بھی بہت پولیس کا، حتیٰ کہ وردی چینج کر دی گئی پولیس کی کہ پولیس کا خوف ختم کیا جائے، شہریوں کو کے ذہن سے خوف نکالیں، تھوڑا سا ان کو لگے کہ پولیس فرینڈلی ہے، ہماری دوست ہے، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کرمنلز کے خلاف ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پولیس سے چھیڑخانی کر رہے ہیں، یعنی پولیس سے چھیڑخانی کر رہے ہیں، پولیس کو تنگ کر رہے ہیں، پولیس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ایسے مطلب یہ ایک طرح سے کامیابی بھی ہے پولیس کی یا ان لوگوں کی جو پولیس کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ شہریوں کا ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، جہاں بھی یہ سوچ شروع ہوئی پیدا ہوئی کہ پولیس اور شہریوں کا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ پیدا ہو. اور فرینڈلی ریلیشن شپ کی انتہا ہے کہ لوگ اب پولیس کو تنگ کرنے لگے. اچھا خیر یہ لائٹر نوٹ پہ یہ چیزیں تھیں، لیکن یہ اس کا سنجیدگی کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے تو جیسے آر پی او صاحب نے کہا اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ آپ کی ایک غلط کال کی وجہ سے یا آپ کی ایک شرارت کی وجہ سے دوسری طرف کوئی بہت اہمیت کی حامل کال مس ہو سکتی ہے یا اسے رسپونڈ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے. تو وہاں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کوئی رابری ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز جیسے کنٹرول کرنے کے لیے جانا چاہیے وہ مس ہو جائے آپ کی وجہ سے. تو اگر اس کا والیوم بہت بڑا ہے، تعداد بہت زیادہ لاکھوں میں ہے، تو یہ تو بہت ایک میں سمجھتا ہوں اس پہ تو باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف ریسورسز کا ضیاع ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہوا ہوگا جس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کتنے اہم جگہیں تھیں جہاں پولیس کو پہنچنا تھا، لیکن وہ آپ کی ایک شرارت کی وجہ سے، آپ کی غلطی کی وجہ سے یا آپ کے کسی بھی ایک ایسے ایکٹ کی وجہ سے جو ان نیسیسری تھا، ان کالڈ فار تھا، اس کی وجہ سے پولیس نہیں پہنچ سکی اور کسی کا نقصان ہو گیا. اس کی حوصلہ شکنی ہر صورت میں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا 1122 کہ وہاں بھی بہت ساری کالز غلط جاتی ہیں. تو یہ شہریوں کو تھوڑا سا سنجیدگی کا اس پہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو بھی چاہیے، والدین کا کنٹرول نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہے، بزنس پہ، نوکری پہ. ایک ڈسکنیکٹ ہے والدین اور بچوں کے درمیان. تعلیم تو بہت ہر کوئی دلا رہا ہے، تربیت کی بہت کمی ہے، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی تو پھر بچے اچھے شہری بنیں گے، پھر اس طرح کے مسائل سامنے نہیں ہیں. اینڈ اتنا امپورٹنٹ آئی تھنک ہے سمجھنا کہ ہماری پولیس سروسز آلریڈی برڈنڈ
ہوتے ہیں بہت سارے چیزوں کے لیے, ان کے پاس ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں, بجٹ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے, اینڈ اس میں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ صرف اس کو اپریشیٹ کریں, اسے فیسیلیٹیٹ کریں, اسے آسان بنائیں, نہ کہ اس کو اور زیادہ مشکل بنائیں. آپ کوئی کرائم دیکھتے ہیں, اس کو بجائے کہ رپورٹ کرنے کہ اگر ہم پولیس کو کال کر کے ان سے موسم کی صورتحال پوچھ رہے ہیں, تو وہ ہم ان کے وسائل کو ضائع کریں, ان کے وقت کو ضائع کریں, اس وقت کو ضائع کریں جو کہ کسی اور شخص, کسی اور کرائم کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ سب شہریوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, بچے ہوں بڑے ہوں, کہ ہماری فورسز بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے, نہ کہ چیزوں کو اور زیادہ مشکل کرنا ہے. سر, آپ کی اپنی جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ سی ایس ایس کا ایک چارم ہے اور ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے مائنڈ میں. جب آپ اسکول میں ہوا کرتے تھے تو کیا آپ تب سے یہ سوچتے تھے کہ آگے جا کے شاید ایک دن میں سی ایس ایس میں چلا جاؤں؟ جی یہ بات درست ہے, کیونکہ ایک پریسٹیج اٹیچ ہے بہت. میں پریسٹیج اس کی عزت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اس کے کمپٹیشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کمپٹیشن ہے ایک آل پاکستان لیول کا. تو ظاہر ہے ہماری فیملی میں کچھ لوگ جو پہلے تھے ان کو دیکھ کے آپ کو خیال آتا ہے کہ جی یہ ایگزام اچھا ہے. اور ایک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ سفارش کے بغیر آپ کے اپنے اون پہ یہ لڑائی لڑ کے آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے وہ ذہن میں تھا. میں جب ڈاکٹر بن رہا تھا تب بھی ذہن میں تھا. تو اس میں جرنی یہ بہت مشکل ہے, اٹس چیلنج. میں 15-20 ہزار لوگوں کے جو فارم دیتے ہیں آپ کا ان سے کمپٹیشن ہے, اینڈ یو ہیو ٹو برنگ ریزلٹس جو پہلے 20-30 میں آئے. تو اٹس اے ویری ٹف چیلنج. وہ بچوں سے میری گزارش یہی ہے کہ یہ نارمل ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے. اگر چیلنج کوئی بھی ہو زندگی میں, یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سی ایس ایس کرنا چیلنج ہے. آج کل بہت سارے اور پروفیشن ہیں, پر اگر آپ کی فوکسڈ اپروچ ہو اور آپ وہ ریکوائرڈ محنت جو آپ کو اس اچیومنٹ کے لیے کرنی چاہیے وہ کر پائیں, تو ہمیشہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو محنت کرتا ہے اور نیک نیتی سے کام کرتا ہے. تو چیلنج ہے, ایکسیپٹ کر لیں. تو زندگی میں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے, یہ صرف سی ایس ایس نہیں ہے, اس سے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کے ارد گرد ہوں گی. لوگوں نے بزنس میں بڑے اچھے کام کیے, میڈیا میں بڑے اچھے لوگ ہیں, ادروائز ہر پروفیشن میں ڈاکٹرز بڑے اچھے ہیں. مجھے ویسے لگتا تھا کہ ڈاکٹری مشکل بہت ہے, کیونکہ وہ جو 72 آور کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی نا ایمرجنسی میں نان سٹاپ, مجھے لگتا تھا یہ بہت لمبی ہے, یہ ساری عمر نہیں ہو سکتی. تو ایک وہ فیکٹر بھی تھا. پر یہاں آگے پتہ لگا کہ 72 تو پھر ختم ہو جاتے ہیں, یہاں تو ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا. پولیس میں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ وہ والا حساب ہے. پر یہ بات درست ہے کہ ایک تھوڑا خیال ضرور تھا کہ سی ایس ایس کر لیں تو اچھا ہوگا. اسی سلسلے میں پھر جب وہ سمجھ آئی, محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب. سر ظفر, جب بھی عوام کی خدمت کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک جرنلزم ان اٹ سیلف از دیٹ کہ آپ عوام تک وہ انفارمیشن, وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہنچاتے ہیں جن کی بیسس پہ وہ اپنی یا تو اپنی پریفرنسز سیٹ کر سکتے ہیں, یا عوام کا جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ آپ کے سامنے, چاہے وہ کسی بھی سسٹم, کسی بھی ارینا کی آپ بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک چاہے وہ جرنلزم ہو, پولیس سروسز ہوں, یہ پبلک سروس میں آ جاتا ہے, یہ لوگوں کی خدمت میں آ جاتا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جذبہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز ہیں ان کے دل میں بھی ہو, اپنی عوام کی خدمت کرنے میں, اپنے ملک کو بہتر کرنے میں. فاطمہ, اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں تو انہیں کو کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ نغمہ ہے صدائے خام خونے جگر کے بغیر, نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. یہ خونے جگر کے سے اپنے آدرشوں کی آبیاری کرنا پڑتی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. محنت کے بغیر, جوش اور جذبے اور پیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ ایک کامنر ہی رہ جائیں گے. یہی وجہ آپ کو نظر آ رہی کہ ڈگریاں لے کے تو ہزاروں لوگ ہر سال نکل رہے ہیں, علم نہیں نظر آتا کہیں بھی, نہ ان کی گفتگو میں جھلکتا ہے, نہ ان کی شخصیت میں جھلکتا ہے, نہ عملاً جب کہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں کسی ٹیسٹ کے لیے
یا کسی انٹرویو کے لیے وہاں وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ان کی ڈگری کہیں گم کر دی جائے تو وہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ بی ایس ہیں، ایم اے ہیں یا ایم فل ہیں. تو یہ پرابلم ہے. محنت کرنی چاہیے، یہی میسج ہے. محنت سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے انسان. سر آپ نے کہا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.